औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शब्बीर अहमद बानी पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं अपनी कौम से बड़े अहम मामलात पर कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं हल्का NA 242 बल्दिया केमाड़ी साइड से कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ और ख़ासकर अपने हलके की आवाम से मैं गुज़ारिशात कुछ करना चाह रहा हूँ कि मैंने उस हलके को विज़िट किया, मैं लोगों से मिला पर्सनली तौर पर, मैंने उस हलके के मसाइल देखे और वो मसाइल हैं जो कि मेरे मुल्क और कौम के मसाइल हैं। मैं कुछ वो बातें आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर आपने 5-10 मिनट टाइम निकाल के मेरे इन मामलात को तवज्जो से सुन लिया तो मेरे मुल्क के नौजवान, ख़ासकर मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ और हमारी यंगस्टर्स, यूथ जिन प्रॉब्लम्स का शिकार है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे मसाइल से छुटकारा पाएंगे। आज तक इन 76 सालों में हमारी कौम को सिर्फ खोखले नारे, मुख्तलिफ नस्ल दर नस्ल सियासतदान और उनके बेनिफिशरीज़, इन्होंने मुख्तलिफ मामलात में उलझा के रखा कि यहाँ तक कि जो आम आदमी है, एक गरीब आदमी है, वो 2 वक्त की रोटी से भी परेशान हो गए। वो सेहत के मसाइल में, वो एजुकेशन प्रॉब्लम्स में ऐसा उलझा है कि ना तो वो सेहत के हवाले से कुछ कर पा रहा है। हेल्थ प्रोग्राम्स जितने भी हैं पाकिस्तानी सतह पर, वो इस काबिल नहीं हैं कि एक आम आदमी सरवाइव कर सके। सेकंड, एजुकेशन का जो निज़ाम है वो इतना बिगड़ चुका है कि एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने से भी परेशान हो गया है। एक आम आदमी के तौर पे मैंने इस सारे मामलात को, इस सिनेरियो को देखा। बेसिक जब मैंने आँख खोली, मैं एक ज़मींदार घराने में जब पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट लोधरा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त नौकर थे, एक पूरा सिस्टम था, लेकिन बेसिक वो एक मज़ाफ़ाती इलाका था कि जहाँ से कुछ किलोमीटर्स के फासले पर एक प्राइमरी स्कूल तक जाना होता था, फिर वहाँ से मिडिल स्कूल था, वहाँ जाना होता था प्राइमरी के बाद, फिर हाई स्कूल तक। जब वो मैं इन मामलात में गया तो मैंने एक ज़हन बनाया बचपन से। मैंने देखा कि एक आम आदमी वो किस तरह सरवाइव करता है, वो किस तरह चलता है। कॉलेज लाइफ तक पहुँचते पहुँचते मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। कुछ अपनों की मेहरबानियों से, कुछ गैरों की, बहुत सारे दुश्वारियाँ आई मेरे रास्ते में। बहुत ऐसे हालात और वाक़यात भी बने मेरी ज़िंदगी के अंदर कि एजुकेशन कंटिन्यू करना, दीगर मामलात में आगे चलना, प्रॉपर्टीज़ के मसले और इश्यूज़ हुए जो आबाई थी, जो कि आज तक भी सॉल्व नहीं हुए। तो खैर, इन सारे मामलात के अंदर मैंने बड़ा जो है मेरी एक स्ट्रगल है अपनी लाइफ की, लेकिन इस स्ट्रगल के अंदर मैं एक चीज़, एक एक्सपेरिमेंट करता रहा और उसको देखता था लाइफ में जो चैलेंजेस थे, उन लाइफ के चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने हर महाज पर, हर मौके पर हिम्मत का मुजाहरा किया और मैं चला। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि मेरी कौम जो है वो दिन रात, मेरी कौम का हर नौजवान, हर बेटा, हर माँ, हर बहन, हर भाई, हर बुजुर्ग जो है वो इन जैसे चैलेंजेस से मैं गुज़र रहा हूँ, इन चैलेंजेस से वो गुज़र रहा है, इन प्रॉब्लम्स का वो शिकार है।
تو اس میں سب سے بڑی جو مجھے مین ریزن نظر آئی وہ ایجوکیشن کا فقدان. ایجوکیشن میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 90% عوام جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے اور وہ دوسرے کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی ہے 90% کہ ایجوکیشن نہیں ہے پراپر. اس کے بعد ہیلتھ میں جب میں نے غور کیا تو ہیلتھ کے معاملات میں بھی یہی کچھ ملا. تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے عام لوگوں کے لیے سہولیات کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جب میں اس چیز میں آیا تو مجھے سارے معاملات دیکھنے کے بعد ایک پتہ چلا کہ یہاں ایک پارلیمنٹ جو ادارہ ہے ہمارا وہ اتنا اسٹرانگ ہے، جہاں پر لاز بن رہے ہیں، جہاں پر قانون بنتا ہے، جہاں آئین بنتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی. اپنی لائف کو بچپن سے لے کر آج تک میں نے چیلنج کے ساتھ گزارا، جس کے اندر مجھے بہت سارے کیٹیگریز کے پیپلز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ رہا. کسی نے مجھے دوست بن کے دھوکہ دینے کی کوشش کی، کسی نے بھائی بن کے دھوکہ دینے کی کوشش کی، کسی نے دینی لبادے اوڑھ کر بہت دیندار بن کے دھوکے کیے. اس طرح کے معاملات کو میں فیس کرتا کرتا اپنے معاملات میں چلتا رہا، آج یہاں تک پہنچا. تو میں خاص کر ان نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اور خاص کر اپنے حلقے NA 242 کے اپنے ان نوجوانوں کو کہ جہاں میں انشاءاللہ چند ہی روز کے اندر وہاں سے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. میں آپ کے درمیان میں ہوں گا. میں وہاں سے ہاروں یا جیتوں، لیکن میں اس حلقے میں آؤں گا، اس حلقے میں رہوں گا، اور میں اس حلقے سے اپنی ملک اور اپنے قوم کی خدمت کے لیے وہاں پر فری ایجوکیشن سسٹم لانچ کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ فری سکولز، جہاں پر غریب کے بچے جو ہیں، میری طرح جو عام لوگ ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہاں مفت تعلیم حاصل کر سکیں. میں وہاں پر انشاءاللہ فری ڈسپینسریز کا قیام کرنے جا رہا ہوں، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فری وہاں اپنا علاج و معالجہ کرا سکیں. میں نے دیکھا اس حلقے کے اندر، میں نے دیکھا بلکہ یہ پاکستان کا المیہ ہے، اور تقریباً 90% لوگوں کے ساتھ یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ جب ووٹوں کے دن ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہر گلی میں، ہر کونے میں آپ کو ایک آپ کا ریلیٹیو ہمدرد ملے گا، آپ کو نظر آئے گا، اور یا تو وہ آپ سے تعلق کی بیس پہ ووٹ مانگے گا، یا وہ آپ سے قومیت پرستی کی بیس پہ ووٹ مانگے گا، یا وہ آپ کے دوست بن کے آپ سے ووٹ مانگیں گے، یا وہ آپ کو پریشرائز کر کے ووٹ مانگیں گے ڈرا کر، یا وہ آپ سے ووٹ لینے کے لیے ہمدردی دکھائیں گے، یا وہ آپ کا ووٹ کسی کو پیسہ دے کر خریدنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے آپ کو بہت سارے معاملات دیکھنے کو ملیں گے. کوئی اپنی پاور کا اور اپنے پیسے کا روب اور دبدبہ دکھا کر ووٹ اور امپریس کرنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے اب سمجھ چکے ہیں کہ ان 76 سالوں میں اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو IMF کے ہم مقروض ہیں، تمام دوست ملکوں کے ہم مقروض ہیں. بہت کچھ ہے میرے پاس بتانے کے لیے، لیکن سب قوم جانتی ہے ہم کیوں مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ ہم خود ایک قوم نہیں بنے آج تک، ہم یکجا نہیں ہوئے، ہم فرقوں میں بٹے ہیں، ہم قوموں میں بٹے ہیں، ہم علاقوں میں بٹے ہیں، ہم زبانوں میں بٹے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ہسٹری رہی ہے کہ مسلمان کبھی غلامی برداشت نہیں کر سکتا. اگر ہم نے اپنے ملک کو کمزور کیا، اگر ہم نے اپنے اداروں کو کمزور کیا، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بھی کام ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے
ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسی قوت آ جائے، اللہ نہ کرے، کہ جو ہمارے ملک کے لیے نقصان کا باعث ہو، تو ہماری عزتیں، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے بچے کیسے محفوظ ہوں گے۔ خدا را ایسے لوگوں سے آپ دوری اختیار کریں، ہیلتھ کی طرف توجہ دیں، ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک گھر کا سربراہ ہو، صحت مند دماغ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اور خاص کر اپنے حلقے کی میرے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے بچوں سے، میرے بزرگوں سے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ کو حلقہ NA 242 کے اندر نظر آؤں گا، اور انشاءاللہ وہاں فری ایجوکیشن کے لیے اور انشاءاللہ ہیلتھ پروگرامز کے لیے میں آپ کو کام کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ مجھے بھی پتہ ہے آپ اتنا جلدی مجھ سے مطمئن نہیں ہوں گے، اور آپ کو کسی سے بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں جس طرح سے جو مشن لے کر اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنی آخری سانس تک، اس کے لیے میں ایک ایگزامپل بننا چاہ رہا ہوں، اور میں نوجوانوں کو یہ ترغیب دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں ایک کوشش کر رہا ہوں، تو آپ بھی اسی طرح ایک یوتھ کی شکل اختیار کریں، مختلف سیاستدانوں کے، مختلف دین کے ٹھیکیداروں کے، اور مختلف ایسے لوگوں سے کہ جو آپ کو مختلف نعروں سے، مختلف جھوٹے وعدوں سے آج تک گمراہ کرتے آئے ہیں، اور اب آگے بھی وہ آپ کے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آزمائے ہوئوں کو بار بار نہیں آزمانا چاہیے۔ آپ ان سے ابھی اپنے آپ کو بچائیں۔ آج اگر آپ نے وقتی طور پر اپنا ذاتی کوئی بھی فائدہ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو یا اپنے ریلیٹیوز کو یا اپنے عزیز و اقارب کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، تو ان فیوچر کبھی بھی، اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، اور پاسٹ کی ہوئی غلطیاں فیوچر میں جب آگے آتی ہیں تو اس سے قوم اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں آپ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میری قوم کے نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔